एपिसोड 7। खावर, इमरान, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के हमरा जनूबी अक्रीमे के दारुल हुकूमत की कोठी में मौजूद था। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचा था। उसने दारुल हुकूमत पहुंचकर इमरान को ट्रांसमीटर पर कॉल की और इमरान ने उसे अपनी नई रहायशगाह का पता बता दिया। चनाचे खावर यहाँ आसानी से आ गया था, जबकि जूलिया डॉक्टर आजम के साथ चार्टर्ड तैयारे से पाकेशिया जा चुकी थी और बकौल इमरान उनके सही सलामत पाकेशिया पहुंच जाने की इत्तला भी मिल चुकी थी। इमरान साहब, क्या प्रिंस शामा के खिलाफ काम करना हमारे मिशन में शामिल है? सफदर, मेरे ख्याल में है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम मुल्क के वजूद का मसला है। हम ज्यादा से ज्यादा आइंदा माह सरबराही कॉन्फ्रेंस में कार्टरे के सरबराह का तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, लेकिन इसराइल अंगाला के प्रिंस शामा के पीछे है। वो कहीं और से खत्म करा देंगे और प्रिंस शामा की वजह से कार्टरे दोबारा अंगाला में शामिल हो जाएगा और अंगाला इसराइल की ताबे रियासत है। कार्टरे का वजूद बतौर मुस्लिम मुल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिंस शामा को खत्म कर दिया जाए तो उसकी जगह उसका भाई प्रिंस बन जाएगा। वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में है। उसके बारे में मालूम है कि वो यहूदियों का मुखालिफ है, इसलिए लामोहला अंगाला में हालात तब्दील हो जाएंगे और इसराइल की तमाम प्लानिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन इसराइल उस दूसरे प्रिंस को भी तो अपने ढप पर ला सकता है ना। बहरहाल वो मुसलमान तो नहीं है। सफदर ने कहा, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरी हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने मुल्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सफदर ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या कहना शकील? इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। मेरा ख्याल है चीफ से मालूम कर लिया जाए। वो बहरहाल हमसे ज्यादा गहराई में सोचते हैं और उनके पास हमसे ज्यादा मालूमात भी होती हैं। और तुम तनवीर, क्या कहते हो? मेरा ख्याल है कैप्टन शकील दुरुस्त कह रहा है। वैसे भी हम सरकारी सर्विस के मेंबरान हैं, इसलिए हम तुम्हारी तरह अपनी मर्जी के फैसले इन मामलात में नहीं कर सकते। अब तुम आखिरी दरवेश रह गए हो, इसलिए तुम भी अपना किस्सा सुना दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए खावर से कहा, मेरे जिम्मे तो जो मिशन लगाया गया था इमरान साहब, वो मुकम्मल हो गया है। अब तो मैं चीफ को रिपोर्ट देने का पाबंद हूँ, उसके बाद वो जैसे हुक्म दे। इमरान ने सामने पड़े फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू किए। इंक्वायरी प्लीज, यहां से पाकेशिया का राब्ता नंबर दें। कुछ देर बाद नंबर बता दिया गया तो इमरान ने क्रैडल दबाया और टोन आने पर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू किए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। X2 अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, जनूबी अक्रीमे से बोल रहा हूं जनाब। तुम अभी तक वहीं मौजूद हो? तुम्हें तो अंगाला पहुंच जाना चाहिए था। चीफ ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, जनाब, आपकी सीक्रेट सर्विस के मेंबरान आपके हुक्म के बगैर हरकत में आने पर तैयार नहीं। सफदर साहब का कहना है कि हमें वापस जाना चाहिए। कैप्टन शकील साहब ने आपसे मालूम करने का मशवरा दिया है। जनाब तनवीर साहब ने कहा है कि वो तो आपका मातहत है, इसलिए आपके हुक्म के बगैर हिल भी नहीं सकता। और खावर साहब का कहना है कि उसका मिशन मुकम्मल हो गया है, इसलिए वो पहले आपको रिपोर्ट देने और आपके हुक्म की तामील का पाबंद है। इसलिए मजबूरन मुझे आपसे बात करना पड़ी। तुमने अभी उनके सामने मुस्लिम मुल्क कार्टरे के वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तकरीर की है, उसके बाद उन्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। इसके अलावा तुम टीम लीडर हो। अगर बहैसियत लीडर तुम उन्हें जहन्नुम में कूद जाने का हुक्म दे दो तो उन्हें इसे तस्लीम कर लेना चाहिए था। जहां तक खावर का ताल्लुक है तो मुझे खावर के बारे में तफसीली रिपोर्ट मिल चुकी है। उसने फाकलैंड में जिस दिलेरी और जहानत से काम किया है और जो कारकर्दगी दिखाई है कि उसने फागो सिंडिकेट के चीफ के साथ साथ कई बड़ों को हलाक कर दिया, और यह भी उसकी दी हुई इत्तला थी जिसकी वजह से डॉक्टर आजम लागत से दस्तयाब हुआ है। इसके अलावा उसने जिस जहानत से ब्लैक कार्ड्स के चीफ और उसके 8 साथियों को हलाक किया है, मुझे खावर की इस कारकर्दगी पर फख्र है। उसने मेरे इंतखाब को दुरुस्त साबित किया है। खावर के साथ साथ बाकी सब साथियों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। चीफ, खावर ने तो मुझे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी थी, क्या ये कॉल आप तक भी पहुंच रही थी? इमरान ने हैरत से पूछा। इसराइल के डिफेंस सेक्रेटरी जॉर्ज ने अंगाला के प्रिंस शामा को जो फोन कॉल की है, उसकी टेप इसराइल से मुझे सुनवा दी गई है और उस कॉल से मुझे खावर की कारकर्दगी का पता चला। दूसरी बात है कि मैं अपने मेंबरान की कारकर्दगी से बहरहाल अपने मखसूस ज़राए की मदद से बाखबर रहता हूँ। यही वजह है कि तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो बातें की हैं वो मुझ तक पहुंच गई हैं। और कैप्टन शकील ने दुरुस्त कहा है, मेरे पास मजीद मालूमात भी मौजूद है। स्विट्जरलैंड में प्रिंस शामा का भाई मुसलमान हो चुका है, इसलिए अब प्रिंस शामा को हटा दिया जाए तो ना सिर्फ कार्टरे मुस्लिम मुल्क रहेगा, बल्कि प्रिंस के इक़्तिदार में आ जाने के बाद अंगाला भी मुस्लिम ममालिक की सफ में शामिल हो सकता है। इसलिए अब प्रिंस शामा के खिलाफ मिशन जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कमाल है, तुम्हारे चीफ के कान तो हाथी के कानों से भी ज्यादा बड़े हैं। इमरान ने हैरत से कहा, मुझे तो चीफ की बात सुनकर खदशा पैदा हो गया था कि कहीं वो मेरे लिए किसी सजा का ऐलान न कर दे। सफदर ने बेख्तियार झुंझुरी रहते हुए कहा, इमरान साहब, अब मैं अंगाला में काम करने के लिए तैयार हूं। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा चीफ की तारीफ की वजह से फूल की तरह खिल उठा था। चीफ ने वाकई तुम्हारी खुलकर तारीफ की है। तुमने काम भी ऐसा किया है। तुम्हारी कारकर्दगी की बिना पर हम ये मिशन इतनी जल्दी मुकम्मल कर सके हैं, लेकिन क्या इमरान साहब, तुम्हें यहीं से वापस जाना होगा। इमरान ने संजीदगी से कहा। खावर बेख्तियार उछल पड़ा। वो क्यों इमरान साहब? इसलिए कि तुम्हें अलहदा भेजा गया है, मेरी सरबराही और मेरी टीम के साथ नहीं भेजा गया। लेकिन अब तो चीफ ने कह दिया कि टीम अंगाला जाएगी और खावर भी साथ जाएगा। नहीं,
چیف نے یہ نہیں کہا کہ خاور بھی ٹیم میں شامل ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب, میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ انگالہ میں بھی وہی سیٹ اپ قائم رکھا جائے جو یہاں رکھا گیا ہے, یعنی میں علیحدہ کام کروں اور آپ کی ٹیم علیحدہ. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم علیحدہ کام کرو, میں نے کہا ہے کہ تمہیں یہیں سے واپس جانا ہوگا. جب میں ٹیم میں شامل نہیں ہوں اور آپ میرے لیڈر نہیں ہیں تو پھر آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہے واپس جاؤں چاہے انگالہ جاؤں. بہرحال میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب تمہاری مرضی کہ تم جو چاہو کرو, حساب کتاب تم نے ہی دینا ہے, میں نے نہیں. عمران صاحب, آخر آپ اس معاملے میں اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ صفدر نے حیرت سے کہا. مجبوری ہے صفدر, تم نے دیکھا نہیں, چیف نے صرف خاور کے کام کی تعریف کی ہے اور ہمیں پوچھا تک نہیں. اب انگالہ مشن کے بعد یہ ہوگا کہ تعریف خاور کی جائے گی اور میں چھوٹے چیک سے بھی محروم ہو جاؤں گا. سب بے اختیار ہنس پڑے. عمران صاحب, آپ مستقل ٹیم لیڈر ہیں, میری کارکردگی کی تعریف تو دراصل آپ کی تعریف ہے. خاور نے مسکراتے ہوئے کہا. یوں مین کہ مجھے چیک مل جائے گا؟ جی ہاں, اسے میری طرف سے گارنٹی سمجھے. پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجی. عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. مائیکل بول رہا ہوں جناب. عمران نے لہجہ بدل کر کہا. ابو رافع بول رہا ہوں مسٹر مائیکل. او آپ, کچھ پتا چلا؟ ہاں, معاملات خاصے گمبھیر ہیں. اسرائیل کی اسپیشل ایجنسی کی ٹیم اسپیشل ایجنسی کے چیف رچرڈ کے ماتحت انگالہ بھجوا دی گئی ہے تاکہ وہ انگالہ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے اس کا خاتمہ کر سکے, جبکہ انگالہ کے پرنس کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اطلاع ثانی صرف شاہی محل تک ہی محدود رہیں. شاہی محل کی سیکیورٹی رائل سیکیورٹی کے پاس ہے اور شاہی محل میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے. ویسے بھی شاہی محل میں انتہائی جدید ترین سائنسی حفاظتی آلات پہلے سے نصب ہیں. رائل سیکیورٹی شاہی محل کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرتی ہے اور وہاں بغیر اجازت کوئی مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی. رائل سیکیورٹی کا چیف کرنل ناگابے ہے جسے ایکریمیا سے باقاعدہ تربیت دلوائی گئی ہے. شاہی محل کا نقشہ ملا یا نہیں؟ نہیں مسٹر مائیکل, میں نے بہت کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اوکے فائن, اس اسپیشل ایجنسی کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اسپیشل ایجنسی اسرائیل میں حال ہی میں قائم کی گئی ہے. یہ ایجنسی انتہائی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہے. رچرڈ سمیت 7 افراد انگالہ گئے ہیں اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انگالہ میں رچرڈ اور اس کی ٹیم کو پرنس کی طرف سے ریڈ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں جن کے تحت کے 7 افراد سوائے شاہی محل اور شاہی سیکیورٹی کے پورے انگالہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے ہیں. میں نے کوشش کی کہ ان کے وہاں ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر سکوں لیکن ایسا ہو نہیں سکا. دوسری جانب سے کہا گیا, جبکہ میرے خیال میں ایسا آسانی سے ہو سکتا تھا. انگالہ افریقی ملک ہے اور اسرائیلی بہرحال افریقی نہیں ہے, اس لیے انہیں افریقی افراد میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. عمران نے کہا. آپ شاید پہلے انگالہ نہیں گئے ورنہ آپ یہ بات نہ کرتے مسٹر مائیکل. انگالہ انتہائی خوبصورت ملک ہے اور وہاں پرنس شاما نے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کو اس قدر آزادی دے رکھی ہے کہ شاید ایسی آزادی یورپ اور ایکریمیا میں بھی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پورے سال پوری دنیا سے سیاح آتے جاتے رہتے ہیں. اس لیے وہاں بے شمار کلبز, کسینوز, نائٹ کلبز اور جوئے خانہ قائم ہو چکے ہیں. اب تو کہا جاتا ہے کہ انگالہ افریقہ کے بجائے یورپی ملک لگتا ہے. انگالہ میں کوئی ایسی پارٹی جو آپ کے اعتماد پر پوری اتر سکے؟ نہیں مسٹر مائیکل, میں وہاں کے لیے کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. وہاں دولت کی خاطر اپنا گلا کاٹنے سے بھی کوئی دریغ نہیں کرتا. ویسے وہاں کا معاشرہ مکمل طور پر دولت کا پرستار معاشرہ ہے. یہودیوں کی طرح انہیں بھی صرف دولت سے دلچسپی ہے اور کسی چیز سے نہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. عمران نے ریسیور رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ پرنس شاما کے پیچھے اسرائیل کھل کر آ گیا ہے اور ہمارے بارے میں اطلاع بھی وہاں پہنچ چکی ہے. ہاں, اب واقعی ہم سب کو مل کر تیزی سے کام کرنا ہوگا. عمران صاحب, چیف کو وہاں بیٹھے بیٹھے حالات کا علم کس طرح ہو جاتا ہے؟ ہاں واقعی, یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. صفدر نے کہا. میرا خیال ہے کہ چیف نے 2-4 جنات کو تابع کر رکھا ہے جو اسے سب کچھ بتاتے رہتے ہیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ راستے میں ہی کال کر کے بلیکس گیرو کو سارے حالات بتا چکا تھا اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ وہ وہاں کس ٹائپ کی باتیں کر کے پھر اسے کال کرے گا. عمران صاحب, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مشن کے سلسلے میں کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کر لینی چاہیے. آپ کو کال کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں چپے چپے کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے, اس لیے اگر خاور وہاں اکیلا پھنس گیا تو معاملات توقع کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. صفدر نے کہا. تو پھر یہ کام میرے ذمہ لگا دو, خاور کو تم اپنے ساتھ رکھ لو. اچانک تنویر بولا. فی الحال تو ہم سب اکٹھے یہاں سے جائیں گے, پھر آگے جا کر جیسی صورتحال ہوگی دیکھی جائے گی. آپ لوگ یہیں رہیں, میں جا کر سیاحت کے سلسلے میں خصوصی کاغذات تیار کرا لوں کیونکہ اسرائیلیوں کی عادت میں جانتا ہوں. انہوں نے وہاں کی پولیس اور دیگر سرکاری ایجنسیوں کو ان معاملات میں کافی فعال کر رکھا ہوگا اور جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہوگی. ہم نے میک اپ بھی خصوصی کرنے ہیں کیونکہ وہاں نہ جانے کتنی بار ہمارے میک اپ واش کیے جائیں. عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے. انگالہ کی ایک کوٹھی کے ایک کمرے کو باقاعدہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا اور ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک لمبے قد اور کثرتی جسم کا اسرائیلی موجود تھا. یہ اسپیشل ایجنسی کا چیف رچرڈ تھا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی. اس کے سامنے مختلف رنگوں کے فون سیٹ پڑے تھے. اچانک سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بجی. رچرڈ نے ریسیور اٹھا لیا. یس, رچمنڈ بول رہا ہوں چیف.
کیا رپورٹ ہے؟ جنوبی اکریمہ کے دارالحکومت سے آنے والی براہ راست فلائٹ سے سیاحوں کا گروپ یہاں پہنچا ہے۔ اس گروپ میں کوئی عورت نہیں ہے، صرف 5 مرد ہیں۔ روٹین کی چیکنگ سے کلیئر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کاغذات بھی اصل ہیں جن کی تصدیق بھی کرا لی گئی ہے۔ اس گروپ کا تعلق جنوبی اکریمہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس گروپ کی طرف سے مشکوک ہیں۔ وجہ؟ اس لیے کہ اس گروپ نے عام سیاحوں کی طرح ہوٹلوں میں رہنے کے بجائے علیحدہ رہائشی کوٹھی اور 2 کاریں حاصل کی ہیں، اور پھر ان کی حرکات و سکنات اس طرح کی ہیں جیسے یہ لوگ اپنے ارد گرد سے بے حد چوکن نہ ہوں۔ بہرحال ہم نے معمول کے مطابق ان کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد ان میں سے 2 آدمی ایک کار میں سوار ہو کر سیدھے شاہی محل گئے، اور انہوں نے محل کا 2 بار راؤنڈ لگایا اور پھر واپس آ گئے، اور ابھی تک کوٹھی میں موجود ہیں۔ تم نے ان کی بات چیت سننے کی کوشش کی ہے؟ یس چیف، سپر ڈکٹا فون کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سنی جاتی رہی ہے، لیکن یہ عام سیاحوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی۔ تب تم کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ اجازت دیں تو ان پر ریڈ کیا جائے اور ان کی تفصیل سے تلاشی لی جائے اور ان کے میک اپ وغیرہ چیک کر لیے جائیں۔ کہاں یہ لوگ؟ تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف سے ایک مقامی کالونی اور کوٹھی کا نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، تم اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دو، میں خود آ رہا ہوں۔ یہ واقعی مشکوک لوگ ہیں، اس لیے میں خود ان کی تفصیلی چیکنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یس چیف۔ چیف نے ریسیور رکھ دیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد پھر ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ یس، رابرٹ ہیئر، چیف آف اسپیشل ایجنسی رچرڈ انگالا سے بول رہا ہوں۔ او خیریت، کیسے فون کیا تم نے؟ تم اسرائیل کی 5 اسٹار ایجنسی میں کام کرتے رہے ہو اور پاکیشہ ایجنٹوں سے بھی تمہارا مقابلہ اکثر رہا ہے، اور ہم یہاں پاکیشہ ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ کیا تم تفصیل سے بتا سکو گے کہ ان ایجنٹوں کو چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکیشہ ایجنٹوں سے تمہاری مراد پاکیشہ سیکرٹ سروس سے ہے یا کوئی اور گروپ ہے؟ میں اس پاکیشہ سیکرٹ سروس کی بات کر رہا ہوں جس کا لیڈر عمران ہے۔ او، یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں اور ایسا میک اپ کرتے ہیں جنہیں اسپیشل میک اپ واشر سے بھی واش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس ایسے کاغذات بھی ہوں گے جن کی تصدیق کرائے جانے پر وہ اصل ثابت ہوں گے۔ یہ لوگ ہر طرح سے چوکنا اور ہوشیار بھی ہوں گے۔ صرف ایک صورت ہے کہ ان کا لیڈر عمران زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا، وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم مشکوک افراد کی چیکنگ کرنے کے بجائے بلا توقف انہیں گولیوں سے اڑا دو، بعد میں چیکنگ کرتے رہنا، کیونکہ یہ لوگ سچویشن تبدیل کرنے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ راڈز والی کرسیاں اور رسیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں؟ بس ایک یہی حل ہے ان سے بچنے کا، اور کوئی حل نہیں؟ اوکے، تھینکس۔ رچرڈ نے ریسیور رکھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساکٹ ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رچرڈ کالنگ، اوور۔ رچمنڈ اٹینڈنگ یو، اوور۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ آپ کے حکم پر انہیں بے ہوش کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہم اس کوٹھی کے اندر موجود ہیں، اوور۔ سنو، یہ لوگ بہرحال مشکوک ہیں، اس لیے انہیں ہوش میں لانے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دو، چیکنگ بعد میں کرتے رہنا۔ یس چیف، اوور۔ پھر مجھے رپورٹ دینا، اوور۔ یس چیف، اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ رچرڈ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ یس، رچرڈ ہیئر۔ رچمنڈ بول رہا ہوں چیف۔ کیا رپورٹ ہے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ چیکنگ شروع کر دو، یہ لاشیں وہیں پڑی رہیں، پولیس خود ہی چیکنگ کرتی پھرے گی۔ چیف، ان کی تلاشی لی گئی ہے تو ان میں سے ایک کے کوٹ کی خفیہ جیب سے کاغذ ملا ہے جس پر شاہی محل کا باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی کیپٹن جوشور کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ کیپٹن جوشور؟ وہ کون ہے؟ معلوم نہیں، یہی نام لکھا ہے پر۔ او، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے درست آدمی کو ہلاک کیا ہے۔ چیف، اس کیپٹن جوشور کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی اور گروپ بھی ہو۔ میں معلوم کرتا ہوں، تم یہ کاغذ مجھے پہنچا دو اور اپنے ساتھیوں کو چیکنگ پر بھجوا دو۔ یس چیف۔ پھر رچرڈ نے بغیر کچھ ایک ایڈل دبایا اور ٹونانے پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ رائل پیلس، ریڈ کارڈ ہولڈر رچرڈ بول رہا ہوں، کرنل ناگابے سے بات کرائیے۔ ہولڈ آن سر۔ ہیلو، چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل ناگابے بول رہا ہوں۔ رچرڈ بول رہا ہوں، جی فرمائیے۔ کرنل ناگابے، کیا شاہی محل کے سیکیورٹی یا ملازمین میں سے کوئی کیپٹن جوشور بھی ہے؟ نہیں جناب، اس نام کا کوئی آدمی شاہی محل میں نہیں ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے ایک مشکوک گروپ کو ہلاک کیا ہے، ان میں سے ایک آدمی کی جیب سے کاغذ نکلا جس پر شاہی محل کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن جوشور کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس گروپ کے 2 افراد نے کار میں شاہی محل کا 2 بار راؤنڈ بھی لگایا تھا۔ آپ نے اچھا کیا کہ انہیں ہلاک کر دیا، لیکن کیپٹن جوشور یا اس سے ملتے جلتے نام کا کوئی آدمی شاہی محل میں نہیں ہے۔ اوکے، آپ بہرحال محتاط رہیں، یو ڈونٹ وری، شاہی محل میں پرندہ بھی ہماری اجازت کے بنا پر نہیں مار سکتا۔ دوسری جانب سے کہا گیا تو رچرڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ صفدر بولا، مجھے معلوم ہے، یہاں اس کوٹھی کی بھی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے اور یہاں باقاعدہ سپر ڈکٹا فون بھی فائر کیا گیا ہے جسے میں نے آف کر دیا ہے۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی سفید رنگ کی 2 گولیاں نکال کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ یہ لو شیشی،
اور سب ساتھی 2-2 گولیاں کھا لو. یقیناً یہاں کسی بھی لمحے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہو سکتی ہے. سب نے ایسا ہی کیا. صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کار پر شاہی محل کا راؤنڈ لگا کر واپس لوٹے تھے. یہ بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا فرضی طور پر بے ہوش ہونا یا نہیں؟ صفدر نے پوچھا. ان لوگوں کا تعلق یقیناً اس اسرائیلی اسپیشل ایجنسی سے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے ان سے نمٹ لیا جائے. اس لیے ہم نے فرضی طور پر بے ہوش ہونا ہے اور پھر ان میں سے ایک کو زندہ رکھ کر باقی کا خاتمہ کر دینا ہے، تاکہ اس زندہ آدمی سے ان کے ہیڈ کوارٹر اور باقی ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کا مکمل صفائی کیا جا سکے. اور اگر انہوں نے اندر داخل ہوتے فائر کھول دیا پھر؟ تنویر نے پوچھا. ابھی ہم مشکوک ہیں، ابھی ہماری چیکنگ ہوگی. بہرحال اس کے باوجود چونکہ یہ اسرائیلی ہیں اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا. تم سب یہاں بے ہوش پڑے رہو گے جبکہ میں اس الماری کے پیچھے چھپ جاؤں گا تاکہ کسی بھی امکانی خطرے کی صورت میں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے کھٹ کھٹ کی ہلکی سی آوازیں سنائی دی. کام شروع ہو گیا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور تیزی سے سائڈ پر موجود الماری کے پیچھے کھسک گیا، جبکہ اس کے ساتھی کرسیوں پر اس طرح ڈھلک گئے جیسے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے ہوں. کچھ دیر تک آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی. تقریباً 10 منٹ کی خاموشی کے بعد باہر سے ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا. عمران سمجھ گیا کہ وہ لوگ گیس کا اثر ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد اس کمرے سے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دی اور پھر 2 آدمی جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی اندر آئے. یہ سب بے ہوش ہیں، میں چیف کو اطلاع دے دوں، ایک آدمی نے کہا اور پھر اس کمرے میں موجود فون کی طرف بڑھ گیا. پھر اس نے فون پر اپنا نام رچمنڈ بتایا اور دوسری طرف سے ہدایات لیتا رہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. چیف کا کہنا ہے کہ وہ خود آ رہے ہیں، وہ خود ان سے تفصیلات معلوم کریں گے. کیوں نہ انہیں باندھ دیا جائے؟ ضرورت کیا ہے، بے ہوش پڑے، خود بخود ہوش میں نہیں آ جائیں گے. چلو آؤ. رچمنڈ واپس مڑ گیا. اس کے پیچھے دوسرا آدمی بھی کمرے سے چلا گیا تو عمران الماری کے پیچھے سے باہر آیا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گیس پسٹل نکال کر دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ گیا. کمرے سے باہر آ کر وہ برآمدے کے قریب پہنچ کر رکا. اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیس پسٹل کا رخ باہر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا. دوسرے لمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے کئی کیپسول برآمدے کے فرش پر گر کر پھٹے. ارے یہ کیا ہوا، کیا مطلب؟ رچمنڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے آگے بڑھا. گیس پسٹل اس نے جیب میں ڈال لیا جبکہ مشین پسٹل اس کے دوسرے ہاتھ میں موجود تھا. وہ چونکہ بے ہوش ہونے سے بچنے کی مخصوص گولیاں کھا چکا تھا اس لیے اس نے سانس روکنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی. برآمدے میں 2 آدمی بے ہوش پڑے تھے جبکہ صحن میں 3 آدمی بے ہوش تھے. عمران تیزی سے آگے بڑھا اور برآمدے کی سائڈ سے ہو کر وہ سائڈ راہداری سے ہوتا ہوا عقبی طرف گیا تو وہاں ایک آدمی دیوار کے ساتھ اوندے منہ پڑا تھا. عمران نے مشین پسٹل اس کی پشت پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا. بے ہوش آدمی نے جھٹکا کھایا اور ساکت ہو گیا. عمران سامنے کے رخ پر آیا. رچمنڈ ایک ساتھی کے ساتھ برآمدے میں بے ہوش پڑا تھا کیونکہ عمران نے اسی کی آواز برآمدے میں سنی تھی، جبکہ الماری کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا. اس نے عقبی طرف والی کارروائی صحن میں پڑے ہوئے افراد کے ساتھ بھی کر ڈالی. اس دوران اس کے سارے ساتھی بھی کمرے سے باہر آ گئے. ایک لاش عقبی طرف ہے، اسے بھی اٹھا لاؤ اور ان لاشوں کو اٹھا کر تہخانے میں ڈال دو. سب نے چند لمحوں میں اس کی ہدایت پر عمل کر ڈالا. اب برآمدے میں پڑے ان دونوں کو اٹھاؤ اور اندر کمرے میں کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دو. سب نے عمران کی ہدایت پر عمل کیا. رسی کا بنڈل انہیں اندر سے مل گیا تھا. اب تم دونوں باہر جاؤ، ان کا چیف آنے والا ہے، اسے بے ہوش کرنا ہے. اس کے ساتھی تیزی سے واپس چلے گئے. اسی لمحے ان میں سے ایک آدمی کی جیب سے ٹرانسمیٹر کال آنا شروع ہو گئی. عمران اس کی طرف جھپٹا اور اس نے اس کی جیب سے ایک جدید ساختہ ٹرانسمیٹر نکال لیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہی رچمنڈ ہوگا. عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا. ہیلو ہیلو، رچرڈ کالنگ، اوور. رچمنڈ اٹینڈنگ یو، اوور. عمران نے رچمنڈ کی آواز نکالی. کیا پوزیشن ہے؟ اوور. آپ کے حکم پر انہیں بے ہوش کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہم کوٹھی کے اندر موجود ہیں، اوور. سنو، یہ لوگ بہرحال مشکوک ہیں اس لیے انہیں ہوش میں لانے سے پہلے ان کا خاتمہ کر دو. چیکنگ بعد میں کرتے رہنا. یس چیف، اوور. پھر مجھے رپورٹ دینا، اوور. یس چیف، اوور. اوکے، اوور اینڈ آل. رابطہ ختم ہو تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا اور مشین پسٹل نکال کر دوسرے آدمی پر فائر کھول دیا. پھر وہ باتھ روم کی طرف گیا. اس نے وہاں سے پانی ایک مگے میں بھرا اور لا کر اس آدمی کے حلق میں ٹپکانا شروع کر دیا جس کی جیب سے ٹرانسمیٹر نکلا تھا. جب چند گھونٹ پانی اس کے حلق میں اتر گیا تو اس نے پانی کا مگا ایک طرف رکھ دیا. کیا ہوا عمران صاحب، آپ نے فائر کھولا تھا؟ صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. ٹرانسمیٹر کال آ گئی ہے، ان کا چیف نہیں آ رہا. ان میں سے ایک لیڈر تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ہوش میں لے آؤں، لیکن ٹرانسمیٹر کال آ جانے کی وجہ سے لیڈر کی شناخت ہو گئی، اس لیے دوسرے کو ختم کرنے کے لیے فائر کھولا تھا. اب کیا کرنا ہے؟ فی الحال نگرانی جاری رکھو. صفدر واپس چلا گیا. اسی لمحے رچمنڈ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دی. کیا مطلب؟ کیا تم بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایجنسی کے کاموں میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے مسٹر رچمنڈ. بہرحال تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ میرے ساتھ؟ کیا مطلب؟
تمہارے چیف کا نام رچرڈ ہے اور تم رچمنڈ ہو. اس کے علاوہ تم کتنے افراد اسرائیل سے آئے ہو؟ سوری، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا. تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. اپنے ساتھی کی لاش تو تم نے دیکھ ہی لی ہوگی. اسی طرح تمہارے باقی ساتھیوں کی لاشیں بھی تہخانے میں پہنچ چکی ہیں. تم چاہتے کیا ہو؟ اپنے ساتھیوں کی صحیح تعداد بتاؤ، اپنے چیف کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ اور فون نمبر. نہیں، میں نہیں بتا سکتا. عمران نے آگے بڑھ کر مشیل پسٹل کی نال اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اوپر پیشانی پر رکھ کر اسے دبا دیا. اب میں صرف 5 تک گنوں گا اور پھر ٹریگر دبا دوں گا. اگر تم بتا دو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں صرف بے ہوش کر کے یہاں سے چلا جاؤں. عمران نے گنتی گننی شروع کر دی. رکو میں بتاتا ہوں. بولتے رہو گے تو گنتی رکی رہے گی، لیکن جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کرانا ہوگا. پھر رچمنڈ نے از خود ہیڈ کوارٹر، چیف رچرڈ اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دی. اور جب عمران نے محسوس کیا کہ اب مزید پوچھنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تو اس نے انتہائی سرد محری سے ٹریگر دبا دیا. گولیوں نے رچمنڈ کی کھوپڑی کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور مڑ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور رچمنڈ کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے. یس، رچرڈ ہیئر. رچمنڈ بول رہا ہوں چیف، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے رچمنڈ کی آواز اور لہجے میں اسے بتایا کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے اور مشکوک افراد کو بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسے رچرڈ تک پہنچنے کے لیے ایک لاش کی جیب سے نکلنے والے کاغذ کا چکر ڈال دیا جس پر بقول اس کے شاہی محل کا نقشہ بنا ہوا تھا. اور اس نے ایک فرضی نام کیپٹن جوشور بھی بتا دیا اور اس کی توقع کے عین مطابق رچرڈ نے وہ کاغذ لے کر اسے آنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس نے حکم دیا کہ باقی افراد دوبارہ چیکنگ میں مصروف ہو جائیں. چنانچہ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. باہر آ کر اس نے ساری صورتحال اپنے ساتھیوں کو بتا دی. ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ کیپٹن جوشور کا کوئی آدمی موجود ہو. صفدر بولا. ایسا ہوا تو اور بھی اچھا ہوگا. اس طرح انہیں اپنی سیکیورٹی میں خامیاں محسوس ہونے لگیں گی اور وہ مزید الرٹ ہو جائیں گے. اس طرح مزید گڑبڑ ہوگی جس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. عمران نے جواب دیا. اب وہ 2 کاروں میں سوار اس کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں رچرڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا. ایک کار میں عمران، خاور اور صفدر تھے، جبکہ دوسری میں شکیل اور تنویر تھے. عمران صاحب، اصل مشن تو شاہی محل میں داخل ہونے پر شروع ہوگا نا؟ خاور نے پوچھا. ہاں، لیکن وہاں انتہائی سخت سیکیورٹی ہے. چیف رچرڈ کا لازمن سیکیورٹی چیف کرنل ناگابے سے رابطہ ہوگا. اس طرح ہمیں وہاں داخل ہونے میں خاصی آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی میں پہنچ گئے. انہوں نے اپنی کاریں کافی فاصلے پر ایک پارکنگ میں روک دی کیونکہ رچمنڈ کا قد و قامت ایسا نہ تھا کہ عمران اس کا روپ دھار سکتا. اس لیے اسے خدشہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے بیرونی چیکنگ کا کوئی سائنسی نظام نہ قائم کر رکھا ہو. گو رچمنڈ نے اس کی تردید کی تھی اور اس کے مطابق یہ عام سی کوٹھی تھی، لیکن پھر بھی عمران محتاط رہنا چاہتا تھا. کاروں سے اتر کر وہ سب علیحدہ ہو کر مطلوبہ کوٹھی کی عقبی سمت میں پہنچ گئے. یہاں ایک دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا. اونچی دیوار کے ساتھ ایک درخت موجود تھا. تم یہاں ٹھہرو، میں اندر جا کر دروازہ کھولتا ہوں. عمران بولا. عمران صاحب، اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر نہ کرتے. نہیں صفدر، رچرڈ کسی تہخانے میں ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں بے ہوش کر دینے والی گیس پوری طاقت کے ساتھ نیچے نہیں پہنچ سکے گی. پھر عمران درخت پر چڑھا اور چند لمحوں بعد وہ اونچی دیوار پر پہنچ گیا. اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور دوسری طرف لٹک گیا. پھر ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی. کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی اور پھر آہستہ سے عقبی دروازہ کھل گیا. عمران کے سب ساتھی اندر آ گئے. یہ کوٹھی کا عقبی لان تھا. عمران نے دروازہ بند کیا اور وہ سب انتہائی محتاط انداز میں چلتے ہوئے سائڈ راہداری سے فرنٹ پر آئے، لیکن یہاں بھی خاموشی تھی. عمران نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور آگے بڑھتا چلا گیا. اس بڑی سی راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور باہر روشنی آ رہی تھی. عمران اور اس کے ساتھی انتہائی احتیاط بھرے انداز میں آگے بڑھتے رہے. دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے. اندر سے کسی کے بڑبڑانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. عمران نے آگے کی طرف جھانکا تو یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا. ایک بڑی سی آفس ٹیبل سائڈ میں موجود تھی اور اس کے پیچھے کرسی پر کوئی آدمی تھا. عمران کو دروازے سے صرف اس کی ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی. عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر سانس روک کر اس نے ٹریگر 2 بار دبا دیا. ایک کے بعد دیگرے کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے 2 کیپسول اس آدمی کی ٹانگوں کے قریب میز کے نیچے جا کر پھٹ گئے. یہ کیا مطلب؟ ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی. عمران پیچھے مڑا اور وہ سب باہر کی طرف آ گئے تاکہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے فوری دباؤ سے بچ سکے. پوری کوٹھی کی تلاشی لو. اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے چاروں طرف پھیل گئے. تقریباً 5 منٹ بعد عمران واپس اس کمرے میں آیا تو کرسی پر ایک لمبے قد اور کثرتی جسم کا آدمی بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا. گیس کے اثرات ختم ہو گئے تھے. عمران نے میز کی درازوں کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن وہاں سے اسے کچھ نہ مل سکا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رچرڈ کو اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو اور رسی کی مدد سے اس کو کرسی سے جکڑ دو. تھوڑی دیر بعد اس کی ہدایت پر عمل کیا گیا. عمران کے کہنے پر خاور نے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا. عمران اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. تم اس کے عقب میں کھڑے ہو جاؤ خاور، یہ یقیناً تربیت یافتہ ہوگا. خاور نے ایسا ہی کیا جبکہ باقی ساتھی باہر تھے. چند منٹ بعد ہی رچرڈ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے. یہ کون ہو تم؟ کیا مطلب؟ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے.
تم اور یہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا ساتھی تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اس لیے رسیاں کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ دوسری بات یہ بھی سن لو کہ تمہارا آدمی رچمنڈ اپنے 5 ساتھیوں سمیت لاشوں میں تبدیل ہو کر ایک کوٹھی میں پڑا ہوا ہے۔ میں تمہیں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن پر چھائی ہوئی حیرت دور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے رچمنڈ کی آمد سے قبل بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں کھانے سے لے کر رچمنڈ کے لہجے میں رچرڈ سے بات کرنے اور پھر یہاں تک پہنچ جانے کی پوری بات تفصیل سے سنا دی۔ اوہ ویری بیڈ، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا ہم سے پہلی بار واسطہ پڑ رہا ہے۔ بہرحال تمہیں میں نے اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے کہ اب تم اس کے جواب میں مجھے شاہی محل اور اس کی سیکیورٹی کے بارے میں تمام ڈیٹیل بتا دو۔ میں شاہی محل کبھی گیا ہی نہیں، میرا صرف فون پر رابطہ سیکیورٹی چیف کرنل ناگابے سے ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں کیا تفصیل بتا سکتا ہوں۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تو پھر تم ہمارے لیے بیکار ہو۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ درست ہے۔ میں نے رچمنڈ کی آواز اور لہجے میں تمہیں بتایا تھا کہ ایک کاغذ ملا ہے جس پر شاہی محل کا نقشہ ہے اور نیچے کیپٹن جوشور لکھا ہے۔ تم نے کرنل ناگابے سے سلسلے میں بات کی تھی؟ ہاں، لیکن اس نے بتایا تھا کہ یہاں کسی آدمی کا نام کیپٹن جوشور نہیں ہے اور نقشے کے بارے میں بھی اس نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ رچرڈ نے بتا دیا۔ ناگابے کا حلیہ اور قد و قامت؟ میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ ریڈ کارڈز بھی رچمنڈ جا کر لے کر آیا تھا۔ کیا ریڈ کارڈ ہولڈر کو سیکیورٹی والے روک سکتے ہیں؟ ہاں، ریڈ کارڈ پورے جزیرہ انگالہ کے لیے ہے لیکن شاہی محل کے لیے نہیں، وہاں ریڈ کارڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں واپس اسرائیل لوٹ جاؤں گا۔ اور کیا کروں گا؟ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے رچمنڈ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، جبکہ خاور عمران کے اشارے پر پہلے ہی ایک طرف ہو گیا تھا۔ عمران صاحب مجھے اجازت دیں، میں شاہی محل کے اندر جا سکتا ہوں؟ کیسے؟ شاہی محل میں لازماً روزانہ سپلائی جاتی ہوگی، شراب کی بھی اور کھانے پینے کی بھی۔ اس سپلائی کرنے والے ادارے کا پتہ چلا کر ان میں سے کسی آدمی کے روپ میں اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن خاور، اب یہ سپلائی باہر سے وصول کی جاتی ہوگی، جہاں پرنس شاما کی زندگی داؤ پر لگ جائے وہاں کسی قسم کا رسک نہیں لیا جاتا ہوگا۔ تو پھر آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ اسرائیل تک جیسے ہی اطلاع پہنچی تو وہ کوئی نیا گروپ یہاں بھیج دیں گے اور ہم اسی چکر میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ ہاں، اس لیے ہم فی الحال اس جگہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتے ہیں۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی راستہ مل جائے، عمران نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ انکوائری پلیز، چیف کمشنر پولیس کا نمبر دے دیں۔ دوسری جانب سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے لائن کاٹ کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کیے۔ یس، PA ٹو چیف پولیس کمشنر، ریڈ کارڈ ہولڈر، چیف آف اسپیشل ایجنسی اسرائیل، رچرڈ بول رہا ہوں، چیف سے بات کراؤ۔ یس سر، ہولڈ آن پلیز۔ ہیلو چیف پولیس کمشنر راگھو بول رہا ہوں۔ میں رچرڈ بول رہا ہوں، ریڈ کارڈ ہولڈر۔ یس سر، حکم فرمائیں۔ شاہی محل میں سپلائی کرنے والے ادارے کون کون سے ہیں؟ سر مجھے تو معلوم نہیں، شاہی محل کا سیٹ اپ اکثر علیحدہ ہے۔ گلوب کلب کے مالک گلوب کو علم ہوگا کیونکہ وہی شاہی محل کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ برگ روڈ پر اس کا بڑا مشہور کلب ہے جناب، وہ ہز ہائنس پرنس کا کلاس فیلو اور گہرا دوست رہا ہے، اس لیے ہز ہائنس پرنس نے اسے شاہی محل کے تمام معاملات کا نگران مقرر کیا ہوا ہے۔ کیا اس تک ہمارے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ یس سر، ہز ہائنس پرنس کے احکامات کے بارے میں پورے انگالہ میں متعلقہ محکمہ اور افراد تک اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ اس کا فون نمبر؟ دوسری جانب سے نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے۔ عمران نے لائن کاٹ کر نمبر ڈائل کیا۔ گلوک کلب، ریڈ کارڈ ہولڈر رچرڈ بول رہا ہوں، مسٹر گلوک سے بات کرائیں۔ یس سر، ہولڈ آن پلیز۔ ہیلو گلوک ہیئر، ریڈ کارڈ ہولڈر رچرڈ آف اسپیشل ایجنسی اسرائیل بول رہا ہوں۔ یس سر، حکم فرمائیں۔ ہمیں چیف پولیس کمشنر نے بتایا کہ شاہی محل کی سپلائی اور دیگر معاملات کو آپ ڈیل کرتے ہیں۔ جی جناب، ہم آپ سے تفصیلی ملاقات چاہتے ہیں تاکہ پاکیزہ ایجنٹس کے لیے یہ راستہ بند کیا جا سکے۔ آپ آئیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں؟ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے کلب پہنچ رہا ہوں۔ اوکے، آپ کاؤنٹر پر صرف ریڈ کارڈ ہولڈر کے الفاظ دہرا دیں، آپ کو مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اوکے۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ہمیں اسرائیلی میک اپ میں وہاں جانا ہوگا، لیکن یہاں درمیان میں اگر کوئی کال آ گئی تب؟ دوسری بات ہے کہ وہاں کوٹھی میں ان کی لاشیں بھی پولیس کو مل سکتی ہیں۔ خاور نے کہا ہاں، اب یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس کوٹھی میں جا کر ان لاشوں کے چہرے اس حد تک بگاڑنے پڑیں گے کہ انہیں آسانی سے شناخت نہ کیا جا سکے۔ تو پھر ایسا کہ آپ گلوب کلب چلے جائیں، میں اور صفدر کوٹھی چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کارروائی کر کے یہاں جانا، ہم بھی یہیں واپس آ جائیں گے۔ فون میں آٹومیٹک ٹیپ کا سسٹم موجود ہے، میں اس پر پیغام چھوڑ دوں گا، اس طرح اگر کال آئی تو ٹیپ ہو جائے گی۔ عمران نے کہا تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔